अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़, ऑन्कोलॉजिस्ट, आज आपके साथ एक हट कर के इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और वो इंफॉर्मेशन दावत के सिलसिले में है, क्योंकि हम ज़्यादातर इसमें मशगूल रहते हैं अपनी एक्टिविटी में। हमेशा हमारी लाइफ ही पेशेंट के साथ और उनके ट्रीटमेंट में निकल जाती है और उसके अलावा हमें दीन का कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलता है और उसकी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि हम ये ज़्यादातर सोच के चलते हैं कि दावत का काम सिर्फ़ उलमा हज़रात का है और हम शायद हमारा ये काम ही नहीं है। तो इसी सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आज, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दावत का काम ज़रूरी है या नहीं है, और अगर है तो इसका अजर कितना है, और अगर ज़रूरी भी है, अजर भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम अपनी एक्टिविटी करते हुए ये काम कर सकते हैं ताकि इसके अजर और सवाब से हम महरूम ना रह जाएं। तो इसी सिलसिले में आज की ये कोशिश है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले कुरान की आयत है जो सूरह फुस्सिलत की आयत 33 है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उस शख्स से बात का अच्छा कौन हो सकता है जो खुदा की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। एक दूसरी आयत है सूरह नहल की आयत 125। बहुत कॉमन लोग इसको कोट करते हैं, ख़ासकर जो दावा में लगे हुए हैं। इसमें है, ए पैगंबर, लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ और बहुत ही अच्छे तरीक़े से उनसे मुनाजरा करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ़ है। अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, लेकिन उस टाइम उनके से ये ख़िताब था, लेकिन आज जब हम कुरान पढ़ते हैं तो ये हम सब के लिए इसमें है। एक और कुरान की आयत, ये सूरह इमरान की आयत 104 है, और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करें। यही लोग हैं जो नजात पाने वाले हैं। ये एक चीज़ नोट करने के लायक है। यही लोग हैं जो नजात पाने वाले हैं। एक दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब। इसका मफ़हूम है कि आप तक सिर्फ़ मेरा पैगाम पहुंचा देना है लोगों को, और फिर उसका हिसाब लेना मेरे ज़िम्मे है। इसी तरह से एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा अनिन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। इसका मफ़हूम ही मैं बयान करूँगा कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को बुराइयों से रोक करके रखा, उसके लिए जन्नत है, और वो जन्नत एक बहुत ही अच्छी शेल्टर है, एक बहुत ही अच्छी रहने की जगह है। अब हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमारा नफ्स बुराई की तरफ ही राग़िब रहता है और बुराई की ही दावत देता है, और उससे अपने नफ्स को बचा करके रखना, रोक करके रखना, ये भी एक
افضل جہاد میں سے ایک جہاد ہے یہ بھی۔ اب اس میں ایک لاسٹ میں آپ کے ساتھ صرف ایک جو ایک مسلمان اچھے مسلمان ڈاکٹر کی کوالٹیز ہیں وہ جو اسکالرز نے بیان کی ہیں وہ ہیں پہلے تقوی۔ تقوی شارٹ میں یہ ہو گیا کہ ہم جو بھی کام عملی طور پر یا زبانی طور پر جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمارا کنٹینیوس مانیٹر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کل جا کر کے ہمیں اکیلے اس چیز کا حساب دینا ہے۔ اگر وہ اس کی حدود میں رہتے ہوئے ہوگا تو ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کچھ اس کی حدود سے باہر ہے، وہ کام کیا جسے منع کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو پھر ہمیں وہاں اس کا سزا بھگتنی پڑے گی۔ دوسری کوالٹی ہے کہ ایک اچھے ڈاکٹر کی اخلاص ہے کہ وہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں بالکل سنسیئر رہتا ہے۔ پھر نیکسٹ فقہ اس لیے جو دینی احکامات ہیں، وہ جو بیسک احکامات ہیں وہ تو ہر ایک آدمی پہ ان کا علم رکھنا، ان کا جاننا ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اپنے پروفیشن کے حساب سے، جیسے ہم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹرز کو جو ہمارے پروفیشن کے ریلیٹڈ دینی احکام ہیں ان کا علم ہونا بھی ہمارے لیے بے حد ہی ضروری ہے، تبھی ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور اس میں جو نیکی کا پہلو ہے وہ اختیار کر کے ہم اللہ سے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ دعویٰ ہے، اور وہ جیسے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک مسلمان کے لیے بے حد ہی ضروری چیز ہے، اور اپنی جس کیپیسٹی میں وہ ہے اس کیپیسٹی میں اس کو یہ دعویٰ کا کام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ جو کوالٹی ہے ایک ڈاکٹر کی وہ امانہ ہے، یعنی ٹرسٹ وردی۔ وہ ہم اپنے پیشنٹ اور کے ساتھ بالکل ٹرسٹ وردی رہنے چاہیے، اور کوئی چیز جو بتانی ہے وہ بتانی چاہیے، اور جو نہیں بتانی ہے وہ نہ بتائیں۔ اس میں بھی سارے فقہ کے پہلو سارے واضح ہیں، کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اتقان ہے، اور اتقان ہم جانتے ہیں کہ یعنی اپنے پروفیشن میں اپنی برانچ میں ایکسیلنٹ، وہ ہر ایک ڈاکٹر کو ویسا ہونا ہی چاہیے، اور ہمارے لیے یہ ہمارا دین ہم سے طلب کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے پروفیشن میں بالکل پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی اپنے فیلڈ میں۔ اس کے بعد آخر میں حسن خلق ہے، اور حسن خلق ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھے ڈاکٹر کی بہت ہی اچھی کوالٹیز میں سے ایک ہے، اور تبھی ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ اور اپنے باقی کولیگ اور باقی لوگوں کے ساتھ جب حسن خلق سے پیش آئیں گے تو ہماری رسپیکٹ بھی ہوگی، اور ہماری بات لوگ سنیں گے بھی، اور اسی میں ہمارے لیے بہت بڑا انشاءاللہ اجر و ثواب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹی میں رہتے ہوئے یہ چیزیں جو ہیں کچھ تو ان سے واضح ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، جیسے یہ جو ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اس کے علاوہ جب ہم پیشنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو جیسے مثال کے طور پر میں اس کو بول رہا ہوں کہ یہ دوائی آپ صبح دوپہر اور شام کو کھاؤ، تو اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد کھائیں۔ تو اس میں جو ہمیں مطلوب ہے کہ ٹائمنگ بتانا وہ بھی ہو جائے گا، اور جو اس کے پیچھے چھپی ہے کہ نماز کی تاکید بھی اگلے کو ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک دعویٰ کا پہلو اس میں ہو جائے گا جس میں ہمیں کچھ ایکسٹرا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث ہے جو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں۔
اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ چنانچہ اگر وہ صبح کو عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوا کہ دعوت کا کام کے ساتھ ساتھ ہم اگر یہ پہلو جو ہے کہ مریض کی عیادت کرنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، اور اگر ہم اس کی بھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس اجر سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور ہم اب آپ سوچیں کہ اگر ایک مریض کے ساتھ بیہیو کرنے میں، اس کی عیادت کرنے میں یہ اجر و ثواب ہے تو ہمارا تو 24 گھنٹے یہی کام ہے، اور اگر ہم اس کی نیت کر لیں گے اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لمٹ جو مقرر ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے اور یہ نیت بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑا اجر و ثواب اکٹھا کرنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ تو اس میں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے تاکہ ہم اس سے جو ہمارے بالکل پہنچ میں ہے ہم کر سکتے ہیں اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں، اور یہ بہت بڑی محرومی ہوگی ایک۔ اس کے علاوہ جہاں ہم سب جانتے ہیں کہ نیکی کا حکم جہاں پہنچانا امپورٹنٹ ہے، وہیں برائی سے روکنا بھی اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس میں ہمیں اپنے اپنے برانچ، اپنی اپنی اسپیشلٹی کا فقہ کا علم ہونا بے حد ہی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں خاص کر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا جن کے لیے ہمیں بے حد ہی، اور خاص کر میرے وہ کولیگ جو ان سے ریلیٹڈ ہیں، بے حد ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ٹرانسجینڈر کا علاج جو ہے، ان کا علاج وہ آ جاتا ہے، وہ بھلے ہی ہارمون تھراپی کی فارم میں ہو یا آپریشنز کی فارم میں ہو، ہمیں دینی فقہ بے حد ضروری ہے ان کا علم ہونا۔ اس کے علاوہ پلاسٹک سرجری میں آج کل فیشن ہے رائنو پلاسٹی اور اس طرح کی فیشیل ریجوینیشن، آئی لفٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں پلاسٹک سرجری میں آج بہت ہی کامن ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی جو چیزیں اسلام نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے، اگر ہمیں علم ہوگا اور ہم ان سے رک جائیں گے، اور اس میں ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ اس کے علاوہ خاص کر جو لوگ فرٹیلائزیشن کنیکشن میں ہوتے ہیں ان میں ابارشن ہے، ابارشن کے احکام جو ہیں ہم سب کے لیے جاننے ضروری ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو اس میں انوالو رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اب ابارشن اور اس میں کنٹراسیپشن کی ساری چیزیں آ گئیں، اور جو نئی چیزیں فرٹیلائزیشن کے کنیکشن میں ہیں، ایگ ڈونیشن، سپرم ڈونیشن، اڈاپشن، ان کے لیے بھی بہت ہی باریکیاں ہیں، اور ہمیں ان کا علم ہونا بے حد ضروری ہے اگر ہم اجر و ثواب کمانا چاہتے ہیں، اور اگر علم ہوگا تو ہم غلط چیز کرنے سے بھی رک جائیں گے، اور غلط سے رکنا بھی اتنا ہی اجر و ثواب کے انشاءاللہ ہم مستحق ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، ان میں صرف میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں، جو ایک اور حدیث ہے کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی ہے۔ اس سے
اس سے ظاہر ہوا کہ نیکی بھلے ہی کتنی چھوٹی ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہیں وہی نیکی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے. اور اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی بدی کو بھی کم تر سوچ کر کے ہمیں کر نہیں گزرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بدی، وہی غلط کام جو کتنی چھوٹی تھی ہمارے سامنے، کہیں وہی ہمارے لیے بہت بڑی سزا کا سبب نہ بن جائے. اب اس میں جو اور چیز ایک ہے، ایک قرآن کی آیت ہے، یہ ایک قرآن کی آیت ہے اور ایک اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 37 پروبیبلی. اس میں جو ایک آیت ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے: یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اسی جتنا اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا یہ فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز ان میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے. اب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس میں کہ صاف کلیئر ہے، مجھے اس میں زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایک جہنمی کو لایا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کہو تمہاری جگہ کیسی ہے؟ وہ کہے گا بدترین اور سخت ترین. اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے چھوٹنے کے لیے تو کیا کچھ خرچ کر دینے پر راضی ہے؟ وہ کہے گا ساری زمین بھر کا سونا دے کر بھی یہاں سے چھوٹوں تو بھی سستا ہو چھوٹا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹا ہے، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت ہی کم مانگا تھا، لیکن تو نے کچھ بھی نہ کیا. پھر حکم دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ مسلم میں کی روایت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیز نیکیاں جمع کرنا کتنا ضروری ہے اور برائی سے رکنا بھی کتنا ضروری ہے. اور ہم اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے، اپنی روٹین ایکٹیویٹی کرتے ہوئے کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ جو موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ اگر کر لیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. اور یہ صرف آپ کی اس سلسلے میں سوچ کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس سے اور بھی زیادہ اس معاملے میں خود مطالعہ کر کے خود اس پہ اور ان ڈیپتھ جو ہے اسٹڈی کر کے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، وہ مجھے اللہ معاف کریں. اور جو اس میں عمل کرنے کے لائق اور جو نصیحتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ آپ تک پہنچانے میں میری اللہ مدد کرے اور ہم سب پر اس پہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، تاکہ اس دائمی عذاب سے ہم بچ جائیں اور اپنے اجر و ثواب زیادہ کمانے میں ہمیں آسانی ہو. مجھے امید ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا اور
اس سے ایک سوچ میں بدلنے میں اور آسانی ہوگی اور اس سے اس میں مدد ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔